अस्सलामुअलैकुम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु सम्मद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इस वीडियो के अंदर मैं इंशाअल्लाह और रहमान नहायत ही अहम ख्वाब जो हैं, सारे ख्वाब सारे ही प्यारे, मैं इंशाअल्लाह और रहमान 18 ख्वाब जो है इस वीडियो में बयान करूँगा और उनकी ताबीर। और मेरे चैनल पर ये पहली वीडियो होगी जिसके अंदर ये इतने ख्वाब हैं और सारी जो हैं वो बड़े प्यारे हैं। जो बंदा भी ये ख्वाब देखे, जिसको ये ख्वाब आएँ, इंशाअल्लाह और रहमान उसकी दुआ कबूल होगी। अल्लाह उसके लिए आसानियाँ पैदा फरमाएंगे। मुकम्मल वीडियो सुनेंगे तो इंशाअल्लाह और रहमान आपको बड़ा फ़ायदा होगा। वैसे भी ये ख्वाब सुनना भी सवाब होगा क्योंकि इतने आला ख्वाब हैं, इतने प्यारे और ख़ूबसूरत ख्वाब हैं। देखो, जो बंदा ये ख्वाब देखता है अल्लाह की तरफ से उस पर रहमत और बरकत होती है और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके मामले आसान फरमाते हैं और उसकी दुआओं को कबूल करते हैं और उसके लिए ज़िंदगी आसान बनाते हैं। और ज़िंदगी के अंदर जितनी मुश्किलात होती हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंशाअल्लाह और रहमान अपनी रहमत के साथ उनको दूर फरमा देंगे। जितनी भी परेशानियां आती हैं, मुसीबतें होती हैं, तकलीफ़ें होती हैं, उसके मुस्तक़बिल में आने वाले मामलात जो हैं वो भी अगर बेहतर ना हो, इन ख्वाबों की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके वो मामलात में भी आसानियाँ पैदा फरमा देंगे। नहायत ही प्यारे और ब्यूटीफुल ये ख्वाब हैं। प्यारे लगें तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं तो कहता हूँ कि ये तो वाकई प्यारे हैं, वो मुसलमान ही नहीं जिसको ये ख्वाब प्यारे ना लगें। और ऐसे ये ख्वाब हैं कि सुनकर ईमान भी ताज़ा होगा। तो फिर तो ये लाइक भी बनता है, शेयर भी बनता है, चैनल को सब्सक्राइब करना ये तो ना भूलिए। इंशाअल्लाह रहमान ऐसी प्यारी प्यारी वीडियो हम आपके सामने लाते रहेंगे। प्यारे प्यारे ख्वाब, खूबसूरत ख्वाब, ताकि ज़िंदगी आसान हो, मामलात में बेहतरी आए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हमें रज़ा हासिल हो। इंशाअल्लाह रहमान हमारे चैनल पर ऐसी काफ़ी वीडियोस देख चुके हैं और देख रहे हैं और आइंदा इंशाअल्लाह देखते रहेंगे। अपनी नेक दुआओं में, मुखलस दुआओं में, प्यारी दुआओं में मैं गुनाहगार हाफिज़ अमजद फ़ारूक अल मुअब्बिर को ज़रूर याद रखें। तो हम आपके लिए इंशाअल्लाह ऐसे प्यारे प्यारे ख्वाब और उनकी ताबीर और ख़ूबसूरत ब्यूटीफुल वीडियोस जो हैं सामने रखते रहेंगे ताकि आप नाज़रीन फ़ायदा उठाएँ। तमाम नाज़रीन के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह तमाम को खुश रखे, तमाम के मामलात में आसानियाँ पैदा फरमाए। जो जिसको ज़रूरत है अल्लाह पाक अपनी जनाब से उसको अता फ़रमाए और उसके लिए बेहतरी का सामान कर दे। अगर कोई मकरूज़ है तो कर्ज़ा दूर हो जाए, अल्लाह गैबी मदद कर दें। अगर कोई रिश्ते के मामले में परेशान है तो उसके रिश्ते में आसानी पैदा हो जाए, अच्छी जगह पर, नेक जगह पर बेटी बेटे का रिश्ता हो जाए। अगर कोई बीमार है उसको अल्लाह मुकम्मल शिफाए कामिला अजला अता फ़रमाए। जिसके पास औलाद नहीं, अल्लाह नेक साले नूरीना औलाद अता फ़रमाए। ये ख्वाब आपके लिए एक तोहफ़ा है इंशाअल्लाह रहमान। नंबर 1, ख्वाब के अंदर जो बंदा बैतुल्लाह को देखता है इसकी क्या ताबीर है। जो बंदा अल्लाह का घर देखता है, बैतुल्लाह शरीफ में जाता है, तवाफ़ करता है, मक्का देखता है, मस्जिद हराम देखता है, वहाँ इबादत करता है, हजर अस्वद के पास जाता है और मुकाम इब्राहीम पर जाता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, ये मुकम्मल दुआ पढ़ता है, तो ये ख्वाब इतना प्यारा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी दुआ को कबूल फरमा लेंगे इंशाअल्लाह। जो दुआ करेगा रियल के अंदर, जो उसकी दुआएं हैं, जो उसने अल्लाह से मांगा है, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको अता कर देंगे। बड़ा ही प्यारा और ख़ूबसूरत ये ख्वाब है। नंबर 2, जो बंदा ख्वाब के अंदर सजदा करता है उसकी क्या ताबीर है। उसकी ताबीर ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी दुआओं को कबूल फरमाएंगे। इतना प्यारा ख्वाब है, इतना खूबसूरत ख्वाब है। कुरान पाक के अंदर भी आता है वस्जुद वक़्तरिब, सजदा करो और अल्लाह के करीब हो जाओ। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को सजदा करना कितना पसंद है। एक जानवर जो हुदहुद के नाम से मशहूर है, कुरान पाक के अंदर उसका तज़किरा मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वतफ़क़्क़तत-तैर फ़क़ाल मा लिया ला अरल हुदहुद अम कान मिनल गाइबिन लउअज़्ज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदन औ लअज़बहन्नहु औ लयअतियन्नी बिसुल्तानिम मुबीन।
میں اس کی تفسیر نہیں کرنا چاہتا، مختصر سی بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ جناب سلیمان علیہ السلام نے جب پرندوں کی حاضری لگائی تو ہدہد کو غیب پایا، وہ نظر نہ آئے، تو انہوں نے کہا وہ کدھر گئے ہیں؟ وہ کسی سے پوچھ کے بھی نہیں گئے، چھٹی لے کر بھی نہیں گئے، کیونکہ جناب سلیمان نبی ایسے اللہ رب العزت نے ان کو معجزات عطا کیے تھے، وہ پرندوں کی بھی زبان جو ہے جانتے تھے، سنتے تھے، سمجھتے تھے۔ یہ ہر نبی کا اپنا اپنا شان ہوتا ہے، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ تو وہ ایک سبا شہر ہے قرآن پاک کے اندر، سبا سورت بھی ہے 22ویں پارے میں۔ تو اس سین سے جو ہوتا ہے نا، اس شہر کی جو خاتون تھی نا، ایک عورت جس کو ملکہ بلقیس کہتے ہیں، وہ اس شہر کی بادشاہ تھی، یعنی وہ حکمران تھی۔ تو وہاں گئے تھے اللہ کے حکم سے، تو وہاں جا کے دیکھا وہ سورج کی پوجا کرتے تھے، سورج کو اپنا رب مانتے تھے۔ تو جناب ہدہد، اس کو جناب ہی کہنا چاہیے کیونکہ اتنا بڑا کام کیا ہے انہوں نے، ہدہد ادھر سے آئے اور اس کو دیکھ کر آئے، تو نبی سلیمان علیہ السلام کو بتایا کہ میں ایک ایسی چیز لے کر آیا ہوں جو آپ کو نہیں پتہ، تو یہ میرے علم میں ہے، میں نے وہاں دیکھا ہے۔ اچھا، تو اسی لیے سلیمان علیہ السلام نے جو بات کی تھی نا، اگر وہ کوئی عذر لے کر آئے یا کچھ میرے اوپر انہوں نے چیز ظاہر کی تو میں اس کو معاف بھی کر دوں گا۔ تو وہ یہ لے آئے کہ اللہ کے علاوہ آپ کی سلطنت میں عورت کی حکمرانی جو اسلام کے اندر جائز نہیں ہے، کسی دور میں بھی عورت کی حکمرانی اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ تو نبی سلیمان علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تیری تو معافی ہے لیکن اس کا ہم علاج کر لیتے ہیں۔ تو اس کو آنے پر مجبور کیا، تو اس نے نبی سلیمان علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ یسجدوا للہ، کہ میں اللہ کے علاوہ، خبردار اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں ہے۔ تو جو بندہ اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے اس کی دعا رد نہیں ہوتی، اور سجدہ ہے ہی صرف اللہ رب العزت کے سامنے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آخری نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں اور ان کی رسالت میں تعظیمی سجدہ بھی ہے، وہ بھی اب حرام ہو چکا ہے، سجدہ صرف اللہ کو کرنا ہے۔ تو سجدہ اللہ کے قریب کرتا ہے اور دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ جنگ بدر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں دعا کی تھی، تو اللہ رب العزت نے اسی وقت قبول کی، اور پھر فرشتوں کا لشکر جو ہے سیہزم الجمع ویولون الدبر، قرآن کہتا ہے کہ جبرائیل امین آئے، گھوڑے پر سوار تھے، 1000 کا لشکر تھا، انہوں نے آگے اعلان کیا لیکن ابھی ہم آ چکے ہیں، اللہ کی مدد آ چکی ہے، اور یہ دیکھو کافر اب بھاگ جائیں گے۔ تو سجدہ کرنا خواب کے اندر اللہ کے ہاں بڑی مقبولیت ہے اس بندے کی، اور اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کی دعا جو ہے وہ قبول کرتے ہیں۔ بڑا ہی پیارا، خوبصورت، نفیس خواب ہے۔ اور جو بندہ زیادہ سجدے کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمسایہ بھی ہوگا، کہاں سی؟ جنت میں۔ کس جگہ پر؟ جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ گوانڈی ہوگا، یعنی ہمسایہ ہوگا، پڑوسی ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اس لیے زیادہ سجدے کرنا، اور خواب کے اندر جس نے سجدہ کیا اس کی دعائیں قبول ہوں گی، اللہ اس کو روج عطا کر دیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ بڑا پیارا یہ خوبصورت خواب ہے۔ نمبر 3، خواب کے اندر قرآن پڑھنا۔ سبحان اللہ، میں نے کہا تھا یہ خواب بہت پیارے ہیں، سنیں گے تو آپ کو انشاءاللہ مزہ آئے گا، اتنے خوبصورت خواب ہیں، دعاؤں کی قبولیت کے خواب ہیں۔ جو یہ دیکھتا ہے، ان میں سے کوئی بھی آپ نے خواب دیکھ لیا تو انشاءاللہ آپ کی دعا اچھی دعا قبول ہوگی۔ قرآن پاک پڑھنا، جو بندہ خواب کے اندر قرآن پڑھتا ہے انشاءاللہ اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور قرآن پڑھنا یہ اللہ سے باتیں ہیں، سبحان اللہ۔ ایک بندہ کسی کی کتاب پڑھتا ہے تو پھر جب کتاب کے اندر اچھی بات ہوتی ہے نا، وہ بندہ کہتا ہے یار یہ کتاب کا مصنف کون ہے، کس نے یہ کتاب لکھی ہے؟ پھر کہتا ہے کمال کا بندہ ہے یار جس نے یہ کتاب لکھی ہے۔ تو قرآن ہے تنزیل من رب العالمین، قرآن ہے اللہ رب العزت کی کتاب، اور جو قرآن پڑھتا ہے وہ اللہ سے، رب رحمان سے، اس کریم خالق و مالک سے باتیں کرتا ہے، اور جو اللہ سے باتیں کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی باتیں سن کے اس کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ خواب کے اندر قرآن پڑھنا انشاءاللہ الرحمن یہ دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے، بڑا ہی پیارا اور اعلیٰ خواب ہے۔ نمبر 4، خواب کے اندر مسجد میں جانا، مسجد میں رہنا، یہ دعاؤں کی قبولیت کی نشانی ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ نماز پڑھتا ہے نا دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے، سمجھو وہ نماز کی حالت میں ہی رہتا ہے، سبحان اللہ۔ تو مسجد کی طرف چل کے جانا، حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت ان کی قیامت والے دن میزبانی کریں گے جو مسجد کی طرف آتے ہیں۔ اور آپ علیہ السلام کا فرمان ہے من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے ایک مسجد یعنی میرا ایک گھر بنایا اللہ نے اس کو جنت میں گھر بنا دیا۔ اور دوسری حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چڑیا کے گھونسلے جتنا بھی اگر کسی نے گھر بنایا، مطلب یہ ہے کہ تعاون کیا، تو اللہ رب العزت اس کا جنت میں گھر بنائیں۔ اور بات یہ ہے کہ جتنے نبی گزرے ہیں ہماری نشانیاں کیا ہیں، فلاں کا مزار ہے وہ نشانی ہے، فلاں کی بلڈنگ ہے، فلاں کا محل ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں نا یادگیری، جن کو یادگار چیز کہتے ہیں، فلاں نے کیا کیا اس کا نشان ہے، یہ ہے فلاں، وہ یہ ساری باتیں ہوتی ہیں۔ لیکن جتنے نبی گزرے ہیں سبحان اللہ، سارے نبیوں کی نشانیاں جو ہیں باقی ہیں وہ مساجد ہیں، مساجد انبیاء کی نشانیاں ہیں۔ تو اتنی پیاری یہ جگہ ہوتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا جس نے بیت اللہ میں نماز پڑھی وہ کس نے بنایا تھا، جناب ابراہیم، جناب اسماعیل۔ لیکن آپ علیہ السلام کا فرمان ہے جس نے بیت اللہ میں ایک نماز پڑھی کتنی نمازوں کا ثواب ہے، 1,00,000 نماز کا، اور جس نے جماعت کے ساتھ پڑھی 27 لاکھ نماز کا ثواب ہے، سبحان اللہ۔ یہ ہیں انبیاء کی نشانیاں۔ اور جس نے مسجد نبی میں نماز پڑھی 1,000 نماز کا ثواب ہے اس کو۔ 50,000 کی بھی روایت آتی ہے لیکن وہ تھوڑی سی کمزور روایت ہے، جو صحیح روایت ہے وہ ہے 1,000 نماز کا اللہ اس کو ثواب دیں گے جس نے آپ علیہ السلام کی مسجد یعنی مسجد نبی میں نماز پڑھی۔ تو مسجد میں رہنا یہ انبیاء کی نشانیاں ہیں، اور مسجد میں قیام کرنا، مسجد میں بیٹھنا، ذکر و اذکار کرنا، اس کی طرف چل کے آنا دعاؤں کی قبولیت کی نشانی ہے۔ جس بندے نے یہ خواب دیکھا ہے سبحان اللہ، اللہ رب العزت اس کی تمام ضروریات جو ہیں وہ انشاءاللہ الرحمن پوری کر دیں گے۔ نمبر 5 خواب کے اندر جنت دیکھنا، سبحان اللہ، خواب کے اندر جنت دیکھنا۔ جس بندے نے خواب کے اندر جنت دیکھی ہے نا، اللہ رب العزت اس کی دعائیں قبول کریں گے، اور اللہ رب العزت اس کے لیے انعامات کا اعلان کریں گے۔ دنیا میں ہر چیز وہ پائے گا جس چیز کی اس کو ضرورت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے ساری زمین جو ہے وہ جنت کی ایک بلشت زمین کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جنت کی زمین اتنی اعلیٰ ہے سبحان اللہ، تو وہاں جنت میں جانا ہے تو اس کے لیے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ اس جنت کے خزانے ہیں۔ تو جنت دیکھنا، اللہ رب العزت کے اس کا مقام اونچا ہے، اس کی دعاؤں کی قبولیت ہوگی، اور اللہ رب العزت اس کی تمام ضروریات جو ہیں وہ پوری کر دیں گے۔ الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، یہ ویڈیو جس نے سنی تو انشاءاللہ وہ بڑا خوش ہوگا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو فردوس کے وارث بنانا ہے، ہم فیہا اور خالدون، ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ جنت سے کوئی آ سکتا، جو جنت میں چلا جائے وہ آ سکتا نہیں، تو پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العزت نے یہ بڑا انعام رکھا ہے ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ نے جنت دینی ہے، اس میں بڑے اعلیٰ درجے ہیں۔ اور جس نے خواب کے اندر جنت کو دیکھا سبحان اللہ، تو اللہ رب العزت اس کی تمام ضروریات جو ہیں وہ انشاءاللہ الرحمن پوری کر دیں گے۔ بڑا ہی پیارا اور بیوٹیفل اور نفیس اور اعلیٰ اور عرفہ یہ خواب ہے۔ نمبر 6 خواب کے اندر مدینہ دیکھنا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے کلمہ پڑھا تو مدینے میں فوت ہوا، مدینے میں دفن ہوا، تو اس کی سفارش بھی آپ علیہ السلام کریں گے۔ اور مدینہ حرم ہے، مکہ حرم ہے، مکے کو حرم اللہ نے بنایا، مدینہ جو حرم ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے بنا، سبحان اللہ۔ تو مدینہ امن والا شہر، سکون والا شہر، اور مدینے سے پہلے اس کا نام تھا یثرب، یعنی بیماریوں کا گھر۔ آپ علیہ السلام تشریف لے گئے، وہ کیا بن گیا؟ مدینہ، رحمت، برکت، شفا اور پیار محبت کا پیغام اور گھر، جس کو مدینہ کہتے ہیں۔ جس نے خواب کے اندر مدینہ دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بھی، اور ریئل کے اندر جس نے دیکھا تو کیا کمال ہے۔ جس نے خواب میں مدینہ دیکھا اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو انشاءاللہ الرحمن قبول فرمائیں گے۔ بڑا ہی پیارا اور اعلیٰ خواب ہے، اس سے اعلیٰ خواب کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا تھا میں انشاءاللہ اس میں ایسے خواب بیان کروں گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ نمبر 7 خواب کے اندر بارش دیکھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نے علی شان بھی ہے، بارش میں دعا جو ہے قبول ہوتی ہے۔ جو بندہ خواب کے اندر بارش دیکھتا ہے نا
اور دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ تو اگر پیاری بارش ہو، خوفناک نہ ہو، اندھیری طوفان نہ ہو، خوبصورت بارش ہو، اس میں دعا کریں، انشاءاللہ الرحمن اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ اور بارش جو ہوتی ہے وہ خوشحالی کی نوید بھی ہوتی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے پیغام ہوتا ہے اور رحمت اور برکت کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ تو خواب کے اندر بارش دیکھنا یہ بھی دعاؤں کی قبولیت کی طرف اشارہ ہے۔ نمبر 8، خواب کے اندر نماز پڑھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی پریشانی آتی، مصیبت آتی، آپ پریشان ہوتے تو آپ جلدی سے جو ہے نا نفل نماز ادا کرتے۔ اگر آپ علیہ السلام پریشان ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیارے بلال اذان پڑھ اور مجھے سکون پہنچا، یعنی میں نماز پڑھوں گا، نماز کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ سکون ہوتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام کا فرمانے علی شان بھی ہے کہ جس جگہ پر نماز نہیں ہوتی وہاں شیطان کے ڈیرے ہوتے ہیں، اور جس جگہ پر نماز ہوتی ہے وہاں رب کی رحمت کے بسیرے ہوتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلتا ہے جو بندہ نماز پڑھتا ہے خواب کے اندر، انشاءاللہ الرحمن اس کی دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوں گی۔ نمبر 9، خواب کے اندر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا۔ سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت میں فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں۔ جماعت کے اندر جو بندہ نماز شامل ہوتا ہے اس کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں اور اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اذان اور اقامت کے درمیان جب جماعت کھڑی ہونا شروع ہوتی ہے نا تو وہاں اس کا جتنا ٹائم درمیان کا ہوتا ہے وہ قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے۔ تو جو بندہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے خواب کے اندر، انشاءاللہ الرحمن اس کی دعا جو ہے وہ قبول ہوگی۔ نمبر 10، خواب کے اندر میدان جہاد کی طرف جانا، عورت ہو مرد ہو، یہ ایک جذبہ ہے، یہ ایک اسلام کا شعار ہے، نشانی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جہاد اسلام کی چوٹی ہے، جو چوٹی سے گر گیا وہ اس کی جو ہے بنیاد میں آئے گا، جڑ میں آئے گا، یعنی دین اسلام سے دور ہوگا۔ تو جہاد جس نے چھوڑا وہ ذلیل ہوگا، مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام کے اوپر پورا کاربند نہیں ہے۔ جہاد ہوتا ہے اللہ کے دشمنوں کے ساتھ، اور اسلام کا جو مخالف ہو اس کے ساتھ، جو اسلام سے دشمنی رکھتا اس کے ساتھ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن آیا، اللہ نے 8 باتیں جو بیان کی ہے نا قرآن پاک کے اندر، سورۃ توبہ کے اندر، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اللہ رب العزت نے 8 چیزیں ایک سائڈ پر رکھی ہیں۔ یہ 8 چیزیں اگر 3 چیزوں کے مقابلے میں آ گئی نا تو سمجھو کہ آپ کا ایمان کمزور ہے۔ 8 میں ترجمہ نہیں کرنا چاہتا، نہ تفسیر بیان کرنا چاہتا ہوں، جو ویڈیو طویل ہو جائے گی کافی۔ 3 چیزیں مقابلے والی جو ہیں میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ ہے اللہ رب العزت کی ذات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد۔ یہ 3 جو کام ہے، یعنی آپ علیہ السلام کی ذات، اللہ رب العزت کی ذات اور جہاد، یہ ایک سائڈ پر اور 8 چیزیں ایک سائڈ پر۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جس نے ان 8 چیزوں میں سے کسی سے محبت کی، ان 3 چیزوں کو چھوڑ کر، جس میں جہاد بھی ہے، تو بندے کا ایمان ہے کامل نہیں ہے۔ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں وہ فاسقوں میں سے ہے، نافرمانوں میں سے ہے، وہ اللہ کے حکم کا انتظار کرے، اللہ کے عذاب کا انتظار کرے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے میدان جہاد میں جانا یہ دعاؤں کی قبولیت کی نشانی ہے، اور اللہ رب العزت اس کو مقام اور شان عطا فرمائیں گے۔ نمبر 11، خواب کے اندر جبل رحمت، سبحان اللہ، جبل رحمت کے پاس جانا۔ جبل رحمت ایک پہاڑ ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام کی دعا جو ہے وہ قبول ہوئی تھی، جو انہوں نے دعا کی تھی۔ تو جو بندہ جبل رحمت کو خواب میں دیکھتا ہے تو انشاءاللہ الرحمن اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیں گے۔ نمبر 12، خواب کے اندر سفر کرنا۔ جو بندہ سفر کرتا ہے، اچھا سفر، نماز کے لیے مکے میں جاتا ہے، مدینے میں جاتا ہے، حج عمرے کے لیے اور زکوٰۃ دینے کے لیے، یعنی اچھے سفر پر جانے والا بندہ جو ہے نا انشاءاللہ الرحمن اس کی دعا قبول ہوگی۔ ویسے اپنے کام کے لیے بھی جاتا ہے نا، لیکن وہاں برائی کے لیے نہیں جاتا، یعنی اپنے رشتہ داروں کے پاس جاتا ہے، عزیز و اقارب کے پاس جاتا ہے اور جا کے وہاں جو ہے باتیں کرتا ہے، جو بھی اس نے کرنا ہے۔ ایک سفر کیا ہے، سفر میں دعا قبول ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سفر جو ہے نا وہ عذاب کا ٹکڑا ہے، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور قرآن پاک میں موجود ہے کہ وہاں
دوگانہ نماز ہے، نماز جو ہے سفر کے اندر 2 رکعتیں نماز بندہ پڑھے، کیونکہ سفر ایک مشقت والا کام ہے تو اس میں دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ نمبر 13 خواب کے اندر نماز عید پڑھنا۔ جو بندہ خواب کے اندر نماز عید ادا کرتا ہے نا اس کی بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ خواتین بھی عید پڑھنے کے لیے جائیں جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی، جو خاص ایام کے اندر ہیں وہ خواتین بھی جائیں، مسلمانوں کی دعا میں شامل ہوں۔ تو اس سے حدیث سے ہی پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ عید کی نماز خواب کے اندر پڑھتا ہے، دیکھتا ہے، انشاءاللہ الرحمن اس کی دعا جو ہے وہ قبول ہوگی۔ نمبر 14 خواب کے اندر نماز جمعہ ادا کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جمعہ کے لیے آتا ہے نا ریل کے اندر، آپ علیہ السلام کا فرمان ہے، تو جمعہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے جتنی دیر وہ مسجد میں بیٹھا رہے گا اللہ رب العزت کو اجر عطا کریں گے، اور اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، یعنی اس کے لیے اجر بہت زیادہ ہے۔ تو جمعے والے دن ایک گھڑی بھی ہوتی ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو جو بندہ خواب کے اندر جمعہ پڑھتا ہے، دیکھتا ہے اور پڑھتے دیکھتا ہے، امام کو خطیب کو دیکھتا ہے اور خود پڑھتا ہے، تو اس کی دعا انشاءاللہ اللہ رب العزت قبول فرمائیں گے۔ نمبر 15 خواب کے اندر تلوار دیکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ تلواروں کے سائے میں جنت ہے۔ جو بندہ تلوار دیکھتا ہے انشاءاللہ اس کی دعا قبول ہوگی، اور تلوار جو ہے وہ جہاد کی طرف جاتا ہے، یعنی اچھے کام کے لیے، دشمنوں کے خلاف استعمال کرتا ہے، اپنوں کے لیے نہیں، تو انشاءاللہ الرحمن اس کی دعا جو ہے وہ قبول ہوگی۔ نمبر 16 خواب کے اندر جہادی گھوڑا پالنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان بھی ہے، اور قرآن پاک کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ ایک گھوڑے کی 5 قسمیں اٹھائی ہیں، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ 5 قسمیں اللہ رب العزت نے اٹھائی ہیں، کس لیے؟ یہ ہے جہادی گھوڑا، اور آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس نے جہادی گھوڑا پالا اس کا جو ہے رسہ، اس کے بال، اس کا گوبر پیشاب، وہ بھی بندے کے نیک اعمال کی طرف رکھا جائے گا جس نے اسلام کے لیے، جہاد کے لیے گھوڑے کو پالا۔ اور جہاد کے لیے گھوڑا پالنا یہ دعاؤں کی قبولیت کی طرف اشارہ ہے، اور اللہ رب العزت سے انعام پانے کی طرف اشارہ ہے۔ بہت اچھا خواب ہے۔ نمبر 17 خواب کے اندر صدقہ خیرات کرنا، دعاؤں کی قبولیت کی طرف اشارہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ صدقہ خیرات کرتا ہے نا تو اللہ رب العزت اس کے مصیبت، پریشانیاں، غم جو ہیں وہ دور کر دیتے ہیں، تمام پریشانیاں اس سے مائنس ہو جاتی ہیں جو بندہ صدقہ خیرات کرتا ہے۔ جس نے صدقہ خیرات کیا ہے اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو بھی قبول فرمائیں گے، اور قرآن پاک کے اندر موجود ہے وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ کہ جو بندہ اپنے آپ کو کمزور کر کے، یعنی تھوڑا ہو، اگر 1000 ہو تو وہ 500 میں گزارا کرتا ہے، تو اپنے عزیز و اقارب پہ خرچ کرتا ہے اور حقدار پہ خرچ کرتا ہے، صدقہ خیرات کر دیتا ہے، تو اللہ رب العزت وہ کامیاب لوگوں میں اس کو شامل کرتے ہیں۔ تو یہ کامیابی کی ایک دلیل ہے کہ خود تھوڑا سا اپنے آپ کو جو ہے نا کمزور رکھ کے، یعنی کھانے پینے میں، تو دوسروں کے ساتھ تعاون کر دینا۔ یہ نہ ہو کہ سارا ہی تعاون کر دیں بعد میں آپ مانگتے پھریں، نہیں، کوشش یہ کریں کہ جو جتنا ہو سکے ضرور صدقہ خیرات کریں، دعاؤں کی قبولیت کی طرف یہ اشارہ، اور خواب میں کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر انعام اور فضل ہے۔ نمبر 18 خواب کے اندر زکوٰۃ دینا۔ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس نے زکوٰۃ ادا کی اس کا مال جو ہے پاک ہو گیا، اور جس کا مال پاک ہو گیا اس کی دعائیں قبول ہوگی، کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ حج پہ جاتا ہے، پیدل چل کے جاتا ہے، اور مشقت، دیکھو حج پہ جانا، ساری مشقتیں اس نے اٹھائی ہیں، ساری تکلیفیں اس نے برداشت کی ہیں، لیکن وہ جا کے کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، آواز آتی ہے لا لبیک، لا لبیک، تو حاضر نہیں ہوا، کیوں؟ تیرا کھانا بھی حرام کا، پینا بھی حرام کا، پہننا بھی حرام کا۔ تو کوشش یہ کریں کہ جس نے اپنا کھانا پینا حلال کا کرنا ہے وہ زکوٰۃ ضرور ادا کرے، جو اللہ کا حکم ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کے مال جو ہیں پاک ہو جاتے ہیں، اور جو بندہ سنبھال کے رکھتا ہے قیامت والے دن ایک بہت بڑا اژدہا جو ہے، سانپ اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، وہ کہے گا انا مالو کا انا کنزو کا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، وہ کہے گا لا لا، نہیں تو نہیں ہے، اب کہتا ہے ہاذا مالی، یہ میرا مال۔ اب تو ہر چیز پہ جو ہے نا کوشش کرتا ہے کہ میری گرفت ہو، قیامت والے دن کہے گا لوگوں میرا مال مجھ سے لے لو، اور وہ بندہ کہے گا الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، جو مال کو سنبھالتا ہے اور کہتا ہے کہ شاید میرے پاس یہ مال رہے۔ تو زکوٰۃ ادا کرنا خواب میں، یہ انشاءاللہ الرحمن اس کے لیے اعلیٰ
اور عرفہ درجہ ہوگا جس نے خواب کے اندر زکوٰۃ ادا کی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت تمام کو خوش رکھے۔ بڑی ہی پیاری اور نفیس ویڈیو تھی، اگر پیاری لگے تو ضرور ہمارے چینل پر آئیں۔ اللہ تمام کو خوش رکھے، آمین ثم آمین۔